अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। अमन और अमान की सूरत हाल, कोयटा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जंगीर अनवर का टीचिंग हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मद आबाद का दौरा, मरीजों से इलाज मुआवजा की दस्तयाब सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। जिला खुशाब में नाप तोल में कमी के खिलाफ क्रैकडाउन, चालान अदालत में भिजवा दिए गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर खुशाब की जोराबाद शुगर मिल्स की मैनेजमेंट के साथ मीटिंग। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक की शहरियों से मुलाकात, मसाइल सुने। तुलबा तलबात में वोट के इस्तेमाल के हवाले से सेमिनार मशक़ें भी करवाई गई। म्यूनसिपल कमेटी मानावाला जगह जगह गंदगी के ढेर, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सुथरा पंजाब मुहिम की धज्जियां उड़ा दी। अदालती स्टे के बावजूद गरीब बहन भाइयों की खानदानी जमीन पर कब्जे की कोशिश, पुलिस काबजीन की सरपरस्त बन गई। दीपालपुर में खौफ की अलामत, डाकू सईदी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। 40 साल की उम्र से ज्यादा खिलाड़ियों का T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान, अब्दुल रज़ाक क़यादत करेंगे। अदाकार धर्मेंद्र के इंतकाल की खबर झूठी निकली, अहलिया और बेटी का सख्त रद्द-ए-अमल, ये सब कुछ नाकाबिले माफी है, हिमा मालिनी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। अमन और अमान की सूरत हाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। सूरत हाल बेहतर होने पर पाबंदी फौरी तौर पर हटा दी जाएगी। जिला इंतजामिया, बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में जारी अमन और अमान की मखदूश सूरत हाल और मुमकिना दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र इंतजामिया ने हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फौरी तौर पर 3 रोज़ पाबंदी आयद कर दी है। इस फैसले के तहत 12 नवंबर से 14 नवंबर तक बसों, वैगनों, कोचेस और दीगर अवामी ट्रांसपोर्ट और वसाइल की नकलो हरकत मुअत्तल रहेगी। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में वाज़िया किया गया है कि ये इक़दाम अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। खास तौर पर हालिया रेलवे ट्रैक धमाकों और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दर्ज मुमकिना हमलों के तनाज़र में कमिश्नर कोयटा डिवीजन शाहजेब खान काकड़ ने एक आला सतह इजलास की सदारत करते हुए इस पाबंदी का ऐलान किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, ट्रैफिक, पुलिस और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के रूट्स परमिट्स मंसूख कर दिए जाएंगे और गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड्स, सरियाब बस टर्मिनल, जबल नूर बस स्टैंड पर सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई है, जबकि शहर की हदूद से बाहर जाने वाली तमाम शाहराहों पर पुलिस और फ्रंटियर कोर की मुश्तरका फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल ट्रेन सर्विसेज 9 नवंबर से 12 नवंबर तक मुअत्तल रहने के बाद अब 15 नवंबर तक मजीद तोसी करने का इम्कान है। पाकिस्तान रेलवे के जराये के मुताबिक ये इकदाम सखर में अक्टूबर में पेश आने वाले रेलवे ट्रैक धमाके के बाद की जाने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर उठाया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जंगीर अनवर का टीचिंग हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मद आबाद का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों से इलाज मुआवजा की दस्तयाब सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। फैसलाबाद से शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर राजा जंगीर अनवर ने मुख्तलिफ शोबों में मौजूद कंसल्टेंट्स और डॉक्टर से भी मुलाकात की और मरीजों के रश की सूरत में जामिया हिकमत अमली अपनाने की ताकीद की। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना था सरकारी हस्पतालों पर मरीज के एतमाद में मजीद इजाफा नागुज़ीर है। हस्पतालों को दरकार वसैल की फराहमी के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। फूल नगर से मशरिक डिजिटल के ताहिर मोहम्मद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल खान ने लाहौर कॉफ़ी हाउस का फीता काट कर बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में इलाके की समाजी और सियासी शख्सियात, ताजर बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मकामी दुकानदारों के मुताबिक अब फूल नगर के तमाम स्कूलों को स्टेशनरी का सामान होल सेल रेट पर फराहम किया जाएगा, ताकि वालिदैन अपने बच्चों को मौजूदा महंगाई के बावजूद आसानी से तालीम दिलवा सकें। इलाका मकीनों ने लाहौर कॉफ़ी हाउस के क़याम को तालीम दोस्त और अवाम दोस्त कदम करार देते हुए कहा, इससे वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया दोनों को रिलीफ मिलेगा और फूल नगर में कारोबारी तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। हाफिजाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहाँ पर जराइम की बेखनी और अमन व अमान के क़याम में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 24 पुलिस अफसरान और एहलकारों को तरीफ़ी असनाद से नवाजा गया। DP हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर ने जराइम के सदेबाब और अमन व अमान की बहाली के सिलसिले में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले सर्कल पिंडी बटियाँ के थाना सिटी पिंडी बटियाँ और थाना जलालपुर बटियाँ के 24 पुलिस अफसरान और एहलकारों को DP ऑफिस में तरीफ़ी असनाद से नवाजा।
ضلع خوشاب میں ناپ تول میں کمی کے خلاف کریک ڈاؤن، مختلف مالکان کے خلاف کارروائی، چلان عدالت بھجوا دیے گئے۔ خوشاب سے سید حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل انڈسٹریز پنجاب ذیشان شبیر رانا کی خصوصی ہدایت پر محمد عبداللہ ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز خوشاب نے ضلع بھر میں ناپ تول میں کمی کے خلاف کارروائیاں تیز کرتے ہوئے مختلف پیٹرول پمپس، وے برجز، فیکٹریز اور شاپس کو چیک کیا۔ اس دوران ناپ تول میں کمی رکھنے والے مختلف مالکان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کنڈا جات قبضے میں لے کر چلان متعلقہ عدالت میں بھجوا دیے۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت اپنے دفتر میں شہریوں سے ملاقات، شہریوں کے مسائل سننے اور ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایات جاری کی۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی کا مقصد عوام کے مسائل کو حل کر کے انہیں ریلیف فراہم کرنا ہے۔ سرکاری محکموں کے افسران کے دفاتر عوام الناس کے لیے کھلے ہیں اور لوگ بغیر کسی سفارش اور روک و ٹوک افسران کو مل کر اپنے مسائل بتا سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سے شہریوں کی بڑی تعداد نے ملاقاتیں کی اور اپنے مسائل کے حوالے سے درخواستیں پیش کی، جن کے فوری حل کے لیے ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایات بھی جاری کی۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے، صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ خوشاب سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ٹریفک پولیس خوشاب کی جانب سے کرشنگ سیزن کے لیے جامعہ حکمت عملی کے لیے ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر سید قمر اقبال حیدر نے جوہر آباد شوگر ملز کی مینجمنٹ کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں آئندہ آنے والے کرشنگ سیزن کے دوران ٹریفک کے مؤثر اور بلا رکاوٹ بہاؤ کو یقینی بنانے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹریفک پولیس اور شوگر ملز انتظامیہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ گنے سے لدی ہر ٹرالی پر ریفلیکٹرز لگائے جائیں گے، جبکہ بیک لائٹس کو درست حالت میں رکھا جائے گا تاکہ روڈ سیفٹی کے اصولوں پر مکمل عمل درآمد ہو سکے۔ حافظ آباد میں طلبہ و طالبات میں ووٹ کے استعمال کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر خالد رشید اور الیکشن آفیسر عارفہ اصغر کا کہنا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ووٹ کے درست استعمال کے لیے عوام الناس میں خصوصی آگاہی مہم شروع کی گئی ہے تاکہ پولنگ ڈے کے موقع پر لوگ ووٹ کے صحیح استعمال کو یقینی بناتے ہوئے ملک میں جمہوری عمل کا حصہ بن سکیں۔ سیمینار میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز محمد اظہر جنجوعہ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری صوفیہ جبیں، کالج پروفیسر اور طلبہ و طالبات شریک تھے۔ اس موقع پر طلبہ و طالبات کو ووٹ کے صحیح استعمال کے حوالے سے مختلف مراحل پر مبنی مشقیں بھی کروائی گئیں۔ جات اسکولز نے لاہور میں اپنے 7 اور 36 کنال پر مشتمل جدید اور مقصدی انداز میں تعمیر کیے گئے مرکزی کیمپس کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات اور بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے نمائندگان شریک ہوئے۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ کے مطابق تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر عرفان اور لیاقت بلوچ تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر عرفان نے پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، تعلیم کو محض نمبروں اور امتحانات تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اخلاق، شعور اور انسان دوستی کے اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ بانی جات اسکولز اسامہ نصیر نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا اصل مقصد نصاب مکمل کرانا نہیں بلکہ انسان سازی ہے اور ہم اسی پر فوکس رکھیں گے۔ ماناوالا میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور نالیاں بھی بند، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ستھرا پنجاب مہم کی دھجیاں اڑا دی۔ ماناوالا سے مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ناقص کارکردگی سے شہر کی گلیوں، بازاروں اور رہائشی علاقوں میں کوڑا کرکٹ جمع ہونے اور نالیاں بند ہونے سے بدبو اور تعفن پھیل گیا۔ شہریوں کا سانس لینا تک محال ہو گیا ہے۔ صفائی نہ ہونے کے باعث مکھیاں، مچھر اور بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگی ہیں، جس پر علاقہ مکین شدید پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ناقص کارکردگی اور عملے کی عدم دلچسپی کے باعث شہر بھر میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فوری نوٹس لینے، صفائی کا مؤثر نظام بحال کرنے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بابا صحافت پریس کلب وزیرآباد کے صحافیوں کے وفد نے جھیل سیف الملوک سمیت دیگر سیاحتی مقامات کا دورہ کیا۔ وزیرآباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے قدرتی حسن کا شاہکار سیاحتی مقام ناران کے سیاحتی دورے کے لیے صحافیوں کا 16 رکنی وفد چیئرمین ٹور اینڈ پروگرامنگ کونسل پریس کلب شکیل ایوان اور سید شہباز بخاری کی قیادت میں پہنچا۔
وفد نے ناران کے مختلف مقامات جھیل سیف الملوک، للو سر جھیل، مہانڈری کے مقام لالا زار اور شہزادہ سیف الملوک کے غار میں جانے سمیت خوبصورت شہر کا دورہ کیا اور اس کی قدرتی خوبصورتی کو سراہا۔ اس موقع پر صحافی گھڑ سواری سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ دیپال پر پولیس کی بڑی کارروائی، خوف کی علامت ڈاکو سعیدی گینگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے عبدالجبار محسن کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی پولیس نے خطرناک گینگ کے 3 ارکان کو سرغنہ سمیت گرفتار کر کے ملزمان سے 28 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ برآمدہ مال میں 16 لاکھ روپے کے طلائی زیورات، 4 لاکھ روپے نقدی، 4 موٹر سائیکل اور اسلحہ شامل ہے۔ دوران تفتیش ملزمان نے 33 نقب زنی اور سرقہ کی وارداتوں کا انکشاف کیا۔ ڈی پی او اکاڑا محمد راشد ہدایت نے سٹی دیپال پر پولیس کی کارکردگی کو سراہا اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ 72 افراد کی جانب سے عدالتی اسٹے آرڈر ہونے کے باوجود غریب بہن بھائیوں کی خاندانی ملکیتی زمین پر قبضے کی کوشش، مقامی پولیس قابضین کی سرپرست بن گئی۔ مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد میں پنجاب حکومت اور عدالتی اسٹے آرڈرز ہوا میں اڑا دیے گئے۔ غریب خاتون امبر نازلی اور دیگر 3 بھائیوں کی آبائی 10 مرلہ زمین پارک روڈ محلہ تاج پورہ میں ہے، جہاں 72 افراد جعلی کاغذات تیار کروا کر قبضہ کر رہے ہیں۔ عدالت سے اسٹے آرڈر بھی لیا گیا، جو پولیس کی موجودگی میں ہوا میں اڑاتے ہوئے زبردستی تعمیراتی کام جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ امبر اور نازلی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح مالک زمین خاتون کو زد و کوب کیا جا رہا ہے اور پولیس اپنی نگرانی میں تعمیرات کروا رہی ہے۔ اس سے قبل پیڑا فورس نے کام رکوا دیا تھا اور عدالت سے اسٹے آرڈر بھی لیا گیا تھا۔ پھول نگر سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق بھائی پھیرو پتوں کی سرائے مغل اور گردہ نواب میں ریجنل یونین آف جرنلسٹ کے ٹرین مارچ کے رہنماؤں کے استقبال کے لیے صحافیوں، سول سوسائٹی اور کسان رہنماؤں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ صحافیوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، ہار پہنائے اور آزادی صحافت کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کی ویڈیو وائرل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ سی پی او فیصلہ آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر SHO-D ٹائپ بابر حسین نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم منصور احمد کی سوشل میڈیا پر اسلحے کے ساتھ ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ ملزم کے قبضے سے پسٹل، 30 بور متعدد گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ تھانہ ڈی ٹائپ کالونی پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے، صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ تھانہ فورٹ عباس پولیس نے مویشی چوری کی واردات میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل کے محمد نعیم سحر کی رپورٹ کے مطابق چند روز قبل میما والی ڈار کے علاقے میں مویشی چوری کی واردات ہوئی، جہاں نامعلوم افراد نے رات کی تاریکی میں 60 لاکھ روپے مالیت کے مویشی چوری کر لیے تھے۔ واقعے کے بعد پولیس کی خصوصی ٹیم تشکیل دی، جس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کا سراغ لگایا۔ پولیس کارروائی کے دوران ملزمان سے 11 گائیں اور 1 بچڑا برآمد کیا گیا، جنہیں اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ سردیوں کی آمد ہوتے ہی ہر گاؤں، قصبے اور شہر میں قدیم اور جدید طریقے سے روئی کو پروسیس کرنے کے لیے لوگ پنجا مشینری کا رخ کرتے ہیں۔ لوگ اپنے پرانے گدے، تکیے اور رضائیاں ان مشینوں پر لاتے ہیں، جہاں روئی کو پروسیس کر کے بالکل نرم اور نئی جیسی بنا دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں قصور سے مشرق ڈیجیٹل کے بیورو چیف عامر سہیل کی یہ رپورٹ۔ کپاس کی فصل پاکستان کی معیشت میں نہایت اہم مقام رکھتی ہے۔ کپاس سے روئی حاصل کی جاتی ہے جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ روئی کو قابل استعمال بنانے کے لیے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ ان مراحل میں ایک مرحلہ پینجا پر روئی کی مرمت کرنا ہے۔ پینجا ایک خاص آلہ ہوتا ہے جو پرانے وقتوں میں ہاتھ سے چلایا جاتا تھا، جس کی مدد سے روئی کے گٹھوں کو کھولا جاتا تھا، ان میں سے بیج الگ کر لیے جاتے تھے اور روئی کو نرم اور ہموار شکل دے دی جاتی تھی۔ لیکن اب دور جدید میں یہ کام پینجا مشینری سے کیا جاتا ہے۔ اس کام کا آغاز سردیوں کے شروع ہوتے ہی ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے پرانے گدے، تکیے اور رضائیاں ان پینجا مشین پر لاتے ہیں، جہاں پر کاریگر بڑی مہارت سے اس روئی سے کچرا، بیج اور تنکے وغیرہ نکال کر اس کو ایسے پروسیس کرتا ہے کہ وہ بالکل نئی اور نرم ہو جاتی ہے۔ کو پینجے پر مرمت کرنا ایک محنت طلب مگر اہم کام ہے۔ یہ ہماری دیہی ہنر، ثقافتی ورثے اور محنت کی ایک خوبصورت مثال ہے۔
یہ کام روزگار کا ذریعہ بھی ہے۔ اس فن کی بقا اور جدیدیت کے ساتھ ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے مقامی ہنر اور صنعت کو فروغ دے سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر سہیل، بیورو چیف مشرق ڈیجیٹل، قصور۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں تھانہ سٹی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی کے دوران 2 بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2 کلو 510 گرام چرس برآمد کر لی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی حافظ آباد میں مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ امیر الاعلیٰ ادارت الایمان صحافی محمد داؤد اختر گجر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ولیمے کی تقریب میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد کھوسا، چیئرمین شاہ جمالی ٹرسٹ قمر الدین شاہ جمالی، دانیال اختر گجر، سی ای او ضلع کونسل جواد الحسن گوندل، مفتی قاسم فیضی سمیت صحافی برادری اور علماء کرام سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ 40 سال کی عمر سے زائد کھلاڑیوں کا T20 ورلڈ کپ پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ لیجنڈ بلے باز جاوید میاں ڈار ٹیم کے مینٹور نامزد۔ پاکستان ویٹرنز کرکٹ ایسوسی ایشن نے IMC اوور 40 T20 ورلڈ کپ 2025 کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ 18 رکنی اسکواڈ کی قیادت جارح مزاج آل راؤنڈر عبدالرزاق کریں گے۔ ٹیسٹ کرکٹر فواد عالم کو ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ لیجنڈ بلے باز جاوید میاں ڈار کو ٹیم کا مینٹور نامزد کیا گیا ہے، جبکہ جلال الدین ہیڈ کوچ اور اعظم خان ٹیم مینیجر ہوں گے۔ IMC T20 ورلڈ کپ 21 نومبر سے 1 دسمبر تک کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی اوور 40 اسکواڈ میں شامل دیگر کھلاڑیوں میں شاہد افریدی، ذوالفقار بابر، ہمایوں فرحت، سہیل خان، تابش خان، شہریار خانی، ندیم جاوید، عرفان مشتاق، عدنان بیگ، محمد علی، عاطف مقبول، جاوید منصور، حسن ناصر، محمد سلیمان، طارق مسعود اور عمران علی شامل ہیں۔ لاہور پریس کلب کی ہاسپٹیلٹی کمیٹی کے زیر اہتمام میوزیکل ایوننگ کل بدھ 12 نومبر کو ہوگی۔ مشرق ڈیجیٹل کی ماہم احسان کی رپورٹ کے مطابق پاک میڈیا فاؤنڈیشن اسلام آباد کے اشتراک سے نثار عثمانی ہال میں شام 6 بجے ہونے والی میوزک ایوننگ کے لیے ادارہ فورم نے تعاون کیا ہے۔ میوزیکل ایوننگ میں ملک کے معروف انسٹرومنٹل پلیئرز اور گلوکار پرفارم کریں گے۔ قائم مقام صدر لاہور پریس کلب افضال طالب کی زیر صدارت ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین پاک میڈیا فاؤنڈیشن اسلام آباد سینیٹر سید سجاد بخاری، صدر ادارہ فورم اشرف سہیل اور پرائیڈ آف پرفارمنس لیجنڈری اداکار صداکار اور شاعر راشد محمود ہوں گے۔ میوزیکل ایوننگ میں انٹرنیشنل سیکسوفون پلیئرز راشد علی خان، استاد عدنان رنگی، بانسری نواز محمد نوشاد پہلی بار لاہور پریس کلب میں پرفارم کریں گے۔ شام 84 گھرانے کے سعادت علی خان، ثروت علی خان، شان اختر علی خان، سجاد بری، اعجاز ساگر، اینی طاہرہ، معروف فوک سنگر عباس جٹ اور اداکارہ اور گلوکارہ میگھا جی سمیت دیگر معروف فنکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ میوزیکل ایوننگ کے موقع پر مختلف فوڈ سٹالز بھی لگائے جائیں گے۔ بھارت کے معروف اداکار دھرمیندر کے انتقال سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں پر ان کی اہلیہ ہیما مالنی اور بیٹی نے سخت رد عمل دیا ہے۔ اداکار کی اہلیہ ہیما مالنی نے ایک ٹویٹ میں ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے شدید غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ناقابل معافی ہے۔ ذمہ دار میڈیا ادارے کسی ایسے شخص کے بارے میں جھوٹی خبر کیسے پھیلا سکتے ہیں جو علاج کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور بہتر ہو رہا ہے۔ ہیما مالنی نے مزید کہا کہ یہ عمل نہ صرف تنزیل امیز بلکہ غیر ذمہ دارانہ بھی ہے، اس لیے براہ کرم ہماری فیملی کی پرائیویسی کا احترام کیا جائے۔ دوسری جانب دھرمیندر کی بیٹی ایشا دیول نے بھی والد کے انتقال کی جھوٹی خبروں پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سب لوگ ہمارے اہل خانہ کی نجی زندگی کا خیال رکھیں اور ان کے والد کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔